ولا أجل ممدود فضل الخلائق بقدرة ونشر الرياح برحمة وقدر بالسكون وإعلان أرجه وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية وصولة الحيدرية والاسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاطر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزقية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية المهدية. اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ورحمة الله إلى أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر علي عبادة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. आज मुहर्रम की पहली तारीख है। सिलसिलेवार लगी है ज़्यादा 20 से 25 मिनट। ज़िक्र अली इबादत सभी जानते हैं, हमारी कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि अली का जिक्र करना इबादत है। इस महफिल में रसूल सरवर कायनात ये बयान कर रहे थे, जो लोग बैठे थे उन्होंने रसूल के कहा रसूल ज़िक्र अली इबादत को हम समझ गए, अली का जिक्र करना इबादत है, लेकिन हम जिक्र उसी वक्त तक करेंगे कि जब तक हमें होश हो। कहा दूसरी तरीके से ये है कि अन्नज़र इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे की तरफ देखते रहोगे तो इबादत होती रहेगी। कहा जब अली सामने से हट जाएंगे तुम क्या करेंगे? कहा ज़िक्र अली इबादत दूसरा ये है कि तुम अली का जिक्र करते रहना, फिर इबादत होती रहेगी। तवज्जो कीजिएगा। कहा फिर क्या करेंगे जब हम सो गए, हमारी अक्ल उस वक्त काम नहीं कर रही, तो हम किस तरह जिक्र करेंगे? कहा अपने दिल में अली की मोहब्बत बसा लो, तुम सोते भी रहोगे फिर भी इबादत होती रहेगी। ये सलवात पढ़ो। اللهم صل على محمد وآل محمد. एक ऐसे ही का जिक्र करना है कि जो चलते फिरते गलियों में हर जगह, यहाँ तक कि लोग उनको पागल कहने लगे, इस हालत में उन्होंने अहले बैत का जिक्र किया और उनसे मोहब्बत की। सभी लोग जानते हैं कि उनका नाम बुज़ुर्ग गाना बेबर पेश बुज़ुर्ग गाना। ऐसे काफ़ी हस्तियाँ गुजरी हैं। एक और है तारीख में नाम मिलता है कि उन्होंने 5वें इमाम से 90 इमाम तक की पूरी ज़िंदगी देखी और उन्हीं का साथ दिया। ज़िंदगी देखना कमाल नहीं है, साथ देना कमाल है। कि जब उस वक्त इतनी सख्त माहौल में के मौलाए कायनात का नाम जहन से नहीं निकल रहा पाता था कि तन से सर को जुदा कर दिया जाता था। वो दौर था। अब तो सब आसान है। तो जनाब बगलौल ताना का इस तरीके से वाक़या है। 7वें इमाम का दौर है, हारून रशीद खलीफा वक्त है और 7वें इमाम को जिंदान में कैद कर दिया गया। वो भी तकय्ये की बुनियाद पर जी रहे हैं और वो भी किसी शिया को अपने ये नहीं कह सकते कि उनका ऐलान कर दें। हारून रशीद उनको जिंदान में कैद कर चुका है। अब बगलौल दाना और उनके साथ 2 सहाबी और जाते हैं जिंदान में। कहते हैं मौला क्या हुक्म है? वो भी तकय्ये की बुनियाद पर है। तो कहते हैं सिर्फ जवाब में एक हर्फ कहते हैं, वो कहते हैं जीम। अब सब अपनी फिक्र के मुताबिक सोचते हैं। एक साहबी उसमें रहता है जिसके कबीले का नाम रहता है जबल। वो सोचता है मौला कहना चाह रहे हैं कि जबल लौट जाओ, बच जाओगे। वो यही समझता है और ऊंट पर बैठता है और जबल जला जाता है, बच जाता है। दूसरा वो जीम से समझता है जमल, जमल कहते हैं ऊंट को। वो ऊंट पर बैठ जाता है और कहता है कि ऊंट मुझे जितनी दूर तक ले जाएगा मैं उतनी दूर तक जाऊंगा। वो जितनी दूर तक ले जाता है उतनी दूर तक जाता है, वो भी बच जाता है। लेकिन जनाब बगलौल काफी पढ़े लिखे, काफी समझदार। बगलौल के माने ही है कि हाजिर जवाब हो, और वो समझते हैं जीन से जुनून, और
اور جنون اس حد تک ہو جاتا ہے کہ جب وہ امام کی بارگاہ سے ہٹتے ہیں تو ان کو اہل بیت کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے. وہ جس گلی میں جاتے ہیں اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں, جس لوگ سے ملتے ہیں اہل بیت کا خط پکڑاتے ہیں, وہ جس جگہ بھی جاتے ہیں وہاں اہل بیت کے ذکر کرتے ہیں. وہ اس حد تک جنون میں ہو جاتے ہیں کہ ان کا چلنا بھی ثواب ہو جاتا ہے, ان کا بیٹھنا بھی ثواب ہو جاتا ہے. سمجھداری کی بنیاد پر ان کو ہارون رشید خلیفہ وقت کا وزیر جب بنایا گیا تو انہوں نے اس وزارت کو ٹھکرا دیا. وزیر کو ہوتا ہے جو فوراً بادشاہ کے بعد آتا ہے, لیکن انہوں نے سب ٹھکرا دیا, محل کو چھوڑ دیا اور کھانا جو کوڑے سے روٹی پڑی رہتی تھی اسے کھانے لگے. یہ ہے عاشق اہل بیت. جب کچھ دن بعد محل میں واپس گئے جناب بولون, جا کر پھر وہ اہل بیت کی ہر چیز کو نمایاں کرنے لگے. جب ان کے دل میں عشق محبت اہل بیت بیٹھ گئی تو وہ گئے اور جاتے ہی صاحب تخت پر بیٹھ گئے. ہارون رشید کے خلیفہ کے تخت پر لوگوں نے اتارا اور بہت مارا, اتنا مارا کہ رونے لگے. ہارون رشید خلیفہ وقت آیا, آ کر بیٹھا, کہتا ہے بولون کیوں رو رہے ہو؟ تمام لوگ بتاتے ہیں کہ یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ انہوں نے یہ آپ کے تخت پر بیٹھ گئے تھے, ہم نے ان کو مارا ہے. کہا بہت اچھا کرا مارا تاکہ دوبارہ یہ ہمت نہ ہو کہ تخت پر بیٹھ سکے. لیکن وہ اتنا زار و قطار, اتنا چلا کے رو رہے تھے کہ پورا دربار کا ماحول خراب کر دیا. پھر ہارون رشید کہتا ہے کہ بولون اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں, میں تیرے لیے رو رہا ہوں. میں اتنی سی دیر کے لیے بیٹھا تو تیرے درباریوں نے مجھے اتنا مارا, میں اس لیے رو رہا ہوں تیرے لیے. تو اتنے سالوں سے بیٹھا ہے, تیرا کیا حشر ہوگا؟ تیرا کیا حال ہوگا جو تو اتنے برسوں سے ممبر رسول پر بیٹھا ہوا ہے. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب ہارون رشید کہتا ہے جناب بولون سے, بولون کیا تم ان لوگوں کا پتہ لگا سکتے ہو جن کا شجرہ خراب ہے؟ کہتے ہیں آپ افراد کی تعداد بولیے, میں اتنے افراد لا کر کھڑا کر دوں گا. کہتے ہیں زیادہ نہیں کہوں گا, بس 40 افراد لا کر کھڑے کر. بغداد کے بازار میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کون کرسیاں نہیں رکھتا ہے اپنے دل میں؟ کہتے ہیں میں رکھتا ہوں. دوسرا کہتا ہے میں رکھتا ہوں. اسی طریقے سے 40 افراد ہو جاتے ہیں. آتے ہیں محل کے پاس, کھٹکھٹاتے ہیں دروازہ, کہتے ہیں اے ہارون کھول دروازہ, لے آیا 40 لوگ جن کے شجرے خراب ہیں. کہتا ہے اے بولون تمہیں کیسے پہچانا؟ ان کی پیشانی پر تو لکھا بھی نہیں ہے کہ ان کے شجرے خراب ہے. کہا جو قدس علی رکھتا ہو اس سے بڑا اس کا شجرہ کیا خراب ہوگا؟ صلوات پہ محمد آئے اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. تو آج کی جو گفتگو ہے وہ کوئی جناب بولون کی ہو. جب جناب بولون کافی دن تک محل میں نہیں جاتے ہیں تو ہارون رشید اپنے درباریوں سے پوچھنا شروع کرتا ہے کہ بولون کہاں رہ رہے ہیں, ان کا رہن سہن کیا ہے, کہاں ہے؟ جاؤ میری طرف سے ان کو یہ چرغا لے جاؤ, یعنی مرغا لے جاؤ اور ان کو دے دو تاکہ کھانا اچھا کھا لے. جو درباری لے کر جاتا ہے جناب بولون کے پاس, جیسے ہی پہنچتا ہے جناب بولون کو کہتا ہے کہ ہارون رشید خلیفہ وقت نے بھیجا ہے آپ کا کام, آپ کا کھانا, اسے نوش فرمائیے. جناب بولون اس کو لیتے ہیں اور کتے کے سامنے ڈال دیتے ہیں. کہتے ہیں آپ نے یہ کیا کیا؟ میں تو آپ کے لیے لایا تھا. اس نے ہارون رشید خلیفہ وقت نے بھیجا تھا. کہا دھیرے بولو, اگر یہ کتا بھی سن لے گا اس کی نام تو یہ بھی نہیں کھائے گا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جناب بولون ایک مسجد بن رہی تھی, اس کے سامنے سے گزر رہے تھے. ہارون رشید خلیفہ وقت مسجد بنوا رہے تھے, گزر رہے تھے. جناب بولون کہتے ہیں اے ہارون یہ مسجد کس کے لیے تعمیر کروا رہے ہو؟ جس کی عبادت کرتے ہیں خدا کے لیے. کہتے اچھا لیکن باہر تم نیم پلیٹ ہوتی ہے اس پہ لکھوا دو بولون تالا.
कहते हैं ये भी लिखवा दूं, मैं बनवा रहा हूँ, मैं अपना नाम डलवाऊंगा। कहा मैं समझ गया कि जो बुग़्ज़ अली दिल में रखते हैं वो काम खुदा के लिए नहीं, सिर्फ अपने दिखावे के लिए करते हैं। लिहाजा जो बुग़्ज़ अली रखते हैं उनके हाथ का हम लोगों को कुछ खाना भी नहीं चाहिए। उस बुग़्ज़ से हमारी विलायत में कमजोरी आती है। एक मरतबा की बात है, इसे बात कर मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जब पुराने ज़माने में जब उम्मी जो गुसल खाने होते थे बाथरूम को नहीं हुआ करते थे, सब तकरीबन एक ही जगह जाते थे लुंग पहनकर और नहाया करते थे। उस वक्त जब बादशाह को नहाना होता था तो पूरा खाली कराया जाता था। ऐलान हुआ कि बादशाह नहाने आ रहे हैं, आप सब हमाम बुखारी कर दीजिए। हमाम खाली कराया जा रहा है। बादशाह सलामत जैसे ही लुंगी पहन कर आते हैं, देखते हैं बहलोल भी जा रहे हैं। बहलोल तुम रुको, तुम मत जाओ, तुमसे कुछ सवाल करना है। कहते हैं बताइए अच्छा क्या सवाल है? कहते सवाल ये है कि मैं उनकी अपने बादशाह के बारे में बताया कि मैं पूरी यूरोपियन कंट्रीज को और मिस्र को, लबनान का, मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ कि जितना बड़ा फिरौन भी नहीं था। मैं इतना बड़ा बादशाह हूँ, मेरे पास इतनी सल्तनत है, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतनी जवाहरात हैं। बता तू मेरी कीमत क्या लगाता है? जनाब वो लोग हंस के जवाब देते हैं, मैं तेरी कीमत 500 दिरहम लगाता हूँ। 500 सिक्के लगाता हूँ। कहते क्या तुझे नहीं पता कैसी बेवकूफाना बात कर रहा है? सही में तू पागल है, कैसी बात कर रहा है? इतनी तो कीमत सिर्फ मेरे लुंग की है। फौरन फर्क के जवाब देते हैं कि मैं तेरी लुंगी की तो कीमत बता रहा हूँ, तू तो एक कौड़ी का भी नहीं है। ऐसा बात है मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इस तरह जनाब मौलवी एक मरतबा कब्रिस्तान में बैठे हुए रहते हैं। खलीफा वक्त जाते हैं, देखते हैं कि वो लोग कब्रिस्तान में बैठे हुए। कहते हैं वो लोग कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? कहते हैं मैं उन लोगों के पास बैठा हूँ जिनसे मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अगर मैं तुम्हारे पास बैठूंगा तो कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी, पीठ पीछे बुराइयां और हर चीज जितने भी फुज़ूलियात हैं सब मैं तेरे अंदर पाऊंगा। मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि यहाँ मुझे कोई तंग करने वाला नहीं है। उनकी बीवी भी आई हुई होती है क्योंकि वो कहने बैठ की चाहने वाली होती है, इसलिए वो जुबैदा नहीं जनाब जुबैदा। जनाब वो लोग मिट्टी से खेलने लगते हैं। कहते हैं बोलो तुम मिट्टी से क्यों खेल रहे हो? कहा जन्नत बेच रहा हूँ, खरीदोगी? कहा जन्नत तुम किसके बदले बेच रहे हो? कहते एक वक्त का मुझे खाना खिला दे, जन्नत तेरी। खाना खिला देती है। हारून कहता है ओ हारून क्या जन्नत खरीदेगा? आ खरीद ले। कहता है नहीं, मैं मिट्टी की जन्नत क्या करूंगा खरीद के। वही रात होती है, वही उसी दिन की। हारून ख्वाब में देखता है कि एक तरफ जन्नत है, एक तरफ दोज़ख है। मैं दोज़ख की तरफ भेजा जा रहा हूँ, मेरी बीवी जन्नत की तरफ भेजी जा रही है। फौरन तड़प जाता है। अब उसको सुबह तक नींद नहीं आती, सुबह का इंतजार करता है, दौड़ते हुए जाता है। बोलो क्या आप जन्नत बेच रहा है? कहा नहीं, मैं उनको जन्नत बेच रहा हूँ जो जन्नत देख के नहीं आ रहे। तू तो देख के आ रहा है, मैं उनको जन्नत नहीं बेच रहा जो जन्नत देख के आ रहे हैं। कमाल ये नहीं है कि उनका ख्वाब देखना, कमाल ये है कि जनाब बोलो कि ये पता था कि क्या ख्वाब देख के आ रहे हैं। ऐसा बात पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आखिरी वाक़या बात करते हैं साहब। इमाम अबू हनीफा है, उनके शागिर्द है। तो इमाम अबू हनीफा अपने शागिर्दों से जहाँ वो लोग काफी पीछे बैठे रहते हैं और उस वक्त उनका ज़ईफ़ी कराते हैं। पीछे बैठे हुए रहते हैं, बहुत शागिर्द सब बैठे हैं। कहते हैं कि मैं इमाम जाफर शागिर्द शागिर्द हूँ, लेकिन मैं अपने उस्ताद की 3 बातों को नहीं मानता हूँ।
قابل اعتماد نہیں لگتی ہے، اس لیے میں نہیں مانتا ہوں. شاگرد فوراً پوچھتے ہیں کہ استاد کو تین کون سی باتیں؟ جیسے پہلے یہ بات ہے کہ امام یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے تو مگر نظر نہیں آئے گا. خدا ہے تو مگر نظر نہیں آئے گا. لیکن میرا کہنا یہ ہے، ابو حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے، جو شے موجود ہے، اس کو نظر آنا چاہیے، تب تو وہ قابل اعتماد ہے. اور قرآن کہتے ہیں وجوہ یومئذ لربھا ناظرہ، کہ جو چیز موجود ہے اسے نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت بھی پیش کری، بات اور پختہ ہو گئی. کہتے ہیں ٹھیک ہے. امام جعفر صادق سے یہی سوال جب ہوا تھا کہ کیا آپ نے ایسا کہا ہے کہ خدا ہے دکھائی نہیں دے گا؟ کہا بالکل کہا. کہا وہ ظاہری طور پر دیکھنا نہیں ہے، وہ دیکھنا اس طرح سے ہے کہ رحمت خدا کا دیکھنا ہے، خدا سے امید لگا کے بیٹھنا ہے. کہ جب ہم لوگ بھی کبھی پریشان ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب ہم پریشانی میں ہوں گے تو اپنے بزرگ سے کہتے ہیں کہ میں آپ ہی کو دیکھوں گا، دیکھ رہا ہوں گا، یعنی آپ ہی سے امید لگائے بیٹھا ہوں گا، یعنی خدا سے امید لگانا. پہلا تو یہ ہو جاتا ہے کہ جو چیز ہے اسے نظر آنا چاہیے. شاگرد پوچھتے ہیں کہ دوسری کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں دوسری یہ ہے کہ بندہ جو بھی کام کرتا ہے وہ اسی کا افعال ہے. اگر وہ نیکی کرتا ہے تو ثواب ہے، اور اگر برائی کرتا ہے تو عذاب ہے. اس کو ملنا ہی ملنا ہے، یہ بات طے ہے روز قیامت. لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر چیز پر قادر ہے. اگر میں برائی کرنے جا رہا تھا تو روک دیتا، میں نہ کرتا. وہ ہر چیز پر قادر ہے. مجھے ان کی یعنی امام کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. پھر آیت پیش کر دی، پھر بات پختہ ہو گئی ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، پھر بات پختہ ہو گئی. پھر ایک شاگرد نے سوال کیا، مولت آقا استاد تیسری کیا چیز ہے جو آپ کو قابل اعتماد نہیں لگتی؟ امام جعفر صادق جی کہتے ہیں کہ تیسری چیز یہ ہے کہ شیطان کے اوپر، شیطان آگ کا بنا ہے اور وہ روز قیامت آگ میں ڈالا جائے گا جہنم میں. تو آگ آپ کو کیا نقصان پہنچائے گا؟ اب جناب بولو کی باری ہے. یہ تینوں ہو گئے اور ساری کی وضاحت بھی دے دی اور آیت بھی پیش کر دی، بات بھی پختہ ہو گئی. سارے شاگردوں نے سمجھ بھی لیا، ان کے ذہن میں بات بیٹھ بھی گئی. یہاں بولو اٹھتے ہیں، ایک مٹی کا ڈیلا اٹھاتے ہیں اور استاد کے سر میں مارتے ہیں. استاد چکرا کے ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں، کہتے ہیں پکڑو یہ بہلول ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس نے مجھے پتھر مارا ہے. جناب بہلول دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ضعیف ہیں، دوڑ نہیں پا رہے. شاگرد جاتے ہیں پکڑنے، کیونکہ ان کو زیادہ دوڑنے بھاگنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے رک جاتے ہیں پکڑ کے جا کے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم سے کیا مطلب، تم لوگوں سے کیا مطلب، میں نے کیا کیا جو تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ آپ نے میرے استاد کو پتھر مارا ہے، اس لیے ہم آپ کا پیچھا کر رہے ہیں. البینۃ علی المدعی، کہ پہلے دعویٰ کرنے والے کو بلا کر لاؤ تب بات واضح ہوگی. ذرا بولو یہ چاہ رہے تھے کہ عدالت لگے، قاضی کو بلایا جائے تاکہ میں سب کے سامنے جواب دے سکوں کہ انہوں نے جو امام کی تین بات نہیں مانی ہے ان کو کس طریقے سے میں منوا سکتا ہوں. ہے بہت بڑے لکھے، حاصل جواب ہے اپنے نام کے مطابق. اس صلاح پر محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. جناب بولو کہتے ہیں کہ عدالت لگائی جائے. پورے شہر والے اکٹھا ہو جاتے ہیں عدالت میں. کہتے ہیں کیا ہے؟ کہا استاد کا مسئلہ ہے ایسا ایسا کہ بولو نے پتھر مار دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں مارا. یہ پھر بھاگ گئے. جناب بولو کو بلایا جاتا ہے، قاضی صاحب آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں استاد سے استاد ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب بہلول نے مجھے پتھر مارا ہے. جناب بہلول سے پوچھتے ہیں آپ نے پتھر مارا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہم نے پتھر مارا ہے. دوسری بات پوچھتے ہیں کہ آپ نے پتھر مارا ہے؟ کہتے ہیں ہاں مارا ہے. قاضی مسکرا کے کہتے ہیں کہ پتہ ہے آپ کو کہ اگر تیسری بار ہاں کہہ دیں گے تو سزا ہے. کہتے ہیں رکیے مجھے جیسے سوال کرنے دے دیجیے. سوال کرتے ہیں کہ میں نے پتھر تجھے مارا، تیرے جہاں لگا
تیرے سر پہ لگا تو مجھے درد دکھا دے سزا دلوا دے. کہتے ہیں صحیح میں تو پاگل ہے, تو صحیح میں تیرے اندر جنون ہے. کیا درد کوئی دکھنے والی شے ہے؟ درد تو ایک محسوس کرنے والی شے ہے. تو کہا یہی امام کا بھی مقصد تھا. کیا خدا کوئی دیکھنے والی شے ہے؟ خدا بھی وہی شے ہے جسے محسوس کیا جاتا ہے. ایک سر بات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا تو بات پلٹ رہا ہے, مجھے یہ سب نہیں سننا, تو بات مت پلٹ. تو نے پتھر مارا ہے, تجھے سزا ملے گی. کہتا ہے اچھا مجھے میرا دوسرے سوال کا جواب دے دے کہ پتھر کس چیز کا بنا تھا؟ پتھر تو مٹی کا بنا تھا. تو کس چیز کا بنا ہے؟ کہتا میں بھی مٹی کا بنا ہوں. کہا تو ابھی آپ نے بیان کیا تھا کہ جب آگ کو نقصان نہیں پہنچا رہی ہے تو یہاں پر مٹی کو کیسے نقصان پہنچا رہی ہے؟ اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا. آخری جواب, اس کے بعد ربط مسائل. آخری جواب یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, خدا ہر چیز پر قادر ہے. بہلول کہتے ہیں سنیے گا کہ جب خدا ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے میرا ہاتھ کیوں نہیں روکا جب میں آپ کو پتھر مار رہا تھا؟ اگر وہ چاہتا تو روک لیتا. خدا بھی چاہتا تھا کہ میں آپ کو پتھر ماروں, اسی لیے میرا ہاتھ چل گیا اور آپ کو پتھر پڑ گیا. ایک سلوات پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں عزیزان محترم, یہ تھے جناب بہلول اور ان کی وہ ہوشیاری اور وہ جنون اہل بیت کے اوپر تھا. جو لوگ ان کو دیوانہ کہا کرتے تھے, وہ دیوانے میں اتنا ثواب کما پائے کہ جتنے وہ اپنی ہوشیاری میں نہیں کما پائے لوگ. تو ہاں عزیزان محترم, آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. بس چند جملے. قافلہ 28 رجب کو چلنے سے پہلے جب مروان کا نام خط آتا ہے تو امام حسین کو طلب کیا جاتا ہے دربار میں. امام حسین کا وہ وقت رہتا ہے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ جناب زینب ہمیشہ ہر روز اپنے بھائی کی زیارت کرنے گھر آتی تھی. وہ وہی وقت تھا کہ جب جناب زینب اپنے بھیا کے گھر آئی ہوئی تھی. خط آتا ہے, کیا حسین آپ کو طلب کیا گیا ہے بیعت کے مطالبے کے لیے. امام حسین جانے لگتے ہیں, جناب زینب روکتی ہے, آواز لگاتی ہیں عباس, قاسم اور محمد, اکبر. 18 جوانان بنی ہاشم کو اکٹھا کر لیتی ہیں اور کہتی ہیں جاؤ. جناب عباس سے خاص طور سے کہتی ہیں کہ اے بیٹا بھیا کو آج مت آنے دینا. جاتے ہیں سب, جو درباری رہتا ہے وہ روک دیتا ہے. کہتا ہے امام کہتا ہے حسین کے علاوہ کوئی اندر نہیں جا سکتا. فوراً مولا عباس امام حسین کی طرف دیتے ہیں, بابا اجازت ہے میں آؤں؟ کہتے ہیں نہیں عباس رکو, اگر میری آواز بلند ہو تو فوراً اندر آ جانا. امام حسین اندر جاتے ہیں دربار میں. کہتے ہیں مجھے کس لیے بلایا ہے؟ کہتے ہیں کہ شام سے بری خبر آئی ہے, معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے, مر گئے ہیں. اب خلیفہ وقت یزید ہے, اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے. کہتے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا. فوراً ایک صحابی نے, اس میں سے ان کے صحابی نے, ایک ظالم نے یعنی اشارہ کیا کہ امام حسین کے تن سے سر کو یہیں پر جدا کر دو. فوراً امام حسین نے اس کی طرف دیکھا اور کہا ابن الزرقاء انت تقتلنی او ہوا, اے نیلگوں آنکھ رکھنے والی عورت کے بیٹے. اس کی بدکارہ ماں کو کہا تو مجھے قتل کرے گی کہ وہ, تو مجھے قتل کرے گا کہ وہ. جیسے اتنی تیز بولنا تھا کہ جناب عباس فوراً دروازہ کھولتے ہیں, نہیں کھلتا, دروازہ بند رہتا ہے. کہتے ہیں اے علی اکبر پیچھے ہٹیے. پیچھے ہٹاتے ہیں اور اپنے بازو کو دروازے میں لڑاتے ہیں, دروازہ گرا کے اندر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں بھیا آقا اجازت ہے, کس کا سر تن سے جدا کرنا ہے؟ کہتے ہیں نہیں عباس, یہ نانا کا شہر مدینہ ہے, یہاں میں نہیں چاہتا کہ کوئی خون بہایا جائے, کسی کا خون بہایا جائے.
تاریخ یہی کہتی ہے کہ اے عباس، ابھی تو حسین کی ذرا ہی سی آواز اٹھی تھی کہ آپ دروازہ گرا کر اندر چلے آئے. یہی 10 محرم ہوگی، عصر عاشور ہوگی، جب حسین تیز تیز چلا رہے ہوں گے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی میری جو مدد کو آئے. تو تاریخ لکھتی ہے کہ ایک نہر کے کنارے جنازہ پڑا ہوگا اور وہ تڑپ رہا ہوگا جس کے بازو کٹے ہوں گے. لیکن عباس اس وقت ساتھ نہ دے پاؤں گا. بس 2 جملے اور کہ اور عباس کو اس کے بعد امام حسین واپس آتے ہیں، بیعت نہیں کرتے اور پورا پرچہ بنا دیتے ہیں کہ عباس جاؤ، مردوں میں تمہیں اعلان کر دو کہ کون کون چلے گا ساتھ میں، عورتوں میں کر دوں گا. جناب عباس جانتے ہیں کہ انو محمد تمہیں چلنا ہے، اکبر تمہیں چلنا ہے، قاسم تمہیں چلنا ہے، جعفر تمہیں چلنا ہے. ہر لوگ کا نام لے لیتے ہیں. جیسے ہی علی اصغر کا نام آتا ہے، جناب علی اصغر کا جیسے ہی نام آتا ہے، سارے جوان رونے لگتے ہیں. کہتے ہیں جائیے علی اصغر کو لے آئیے. امام حسین جاتے ہیں. جناب صغرا کے ہاتھ میں علی اصغر ہیں، گود چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. بس آخری جملہ سن لیجیے گا. امام حسین کان میں کچھ کہتے ہیں، فوراً امام حسین کے پاس آتے ہیں. تاریخ لکھتی ہے، آخری جملہ تاریخ لکھتی ہے کہ شاید یہ یہی جملہ ہے کہ اے علی اصغر، اگر تم کربلا نہ جاؤ گے تو وہ تیر کون کھائے گا؟ یا حسین